अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब पाक खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 11, पार्ट 2। फजर इस वक्त लक्स की बुलंदो बुला इमारत के सामने खड़ी थी। लाहौर एमएम आलम रोड पर वाकई ये इमारत कई मंजिला ऊंची थी और सब शीशे धूप में चमक रहे थे। उसने गर्दन पीछे गिराकर एक नज़र इमारत को देखा। आंखों की चमक बढ़ गई। तेज धूप इमारत के सब शीशों से टकराकर चुंदिया देने वाली चमक पैदा कर रही थी। फजर ने बालों से चश्मा उतारकर आंखों पर जमा लिया और फिर गहरा सांस लेती अंदर की जानिब बढ़ी। दाखिली दरवाजे पर ही उसे रोक लिया गया। वजह उसके बैग में रखी छुरी थी जो लगेज स्कैनर में स्कैन हो चुकी थी। सिक्योरिटी ने भवी सकेड़ कर फजर को देखा जो दिलकशी से मुस्कुरा दी और फिर बैग से छुरी निकालकर उन्हें थमा दी। ये बहुत कीमती है, मैं वापसी पर ले लूंगी। वो काउंटर पर छुरी पकड़ाती अंदर चली गई। लश लश करती दीवारें और चिमचिमाता मार्बल रेस ज्वेलर्स से किसी तौर कम न था। रिसेप्शन पर उसे इंतजार करने का कहा गया। वो गहरी नज़रों से एतराफ़ का जायजा ले रही थी। दीवारों पर बने आर्ट डिज़ाइन देखने से ताल्लुक़ रखते थे। लोग आ जा रहे थे। कोई सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर रहा था और कोई लिफ्ट। ढेरों कागज़ हाथ में पकड़े मशरूब के गिलास थामे लोग आते जाते मसरूफ़ नज़र आते थे। कितनी चमकती हुई दुनिया थी। ये माहौल उसने रईस हेड ऑफिस में भी देखा था, इसलिए वो ज़्यादा हैरान नहीं हुई। 15 मिनट बाद एक खूबसूरत सी लड़की जो ड्रेस पैंट में मलबूस थी रिसेप्शन पर आई। उसका नाम पुकारा और उसे अपने साथ आने को कहा। बैग थामते फजर उसके पीछे चल पड़ी। लिफ्ट से बलाई मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट खुल गई। सामने ही बड़ा सा हॉल था। शीशे के बने कैबिन में लोग मसरूफ नजर आते थे। एतराफ में कई कमरे थे जिनके बाहर अंदर बैठने वालों के नाम की तख्ती कुंधा थी। एक कमरे के सामने पहुंचकर वो लड़की रुक गई और उसके साथ ही उसकी नाजुक हील की टकटक भी। कमरे के बाहर सोनिया सुल्तान लिखा था। वो कंपनी की डायरेक्टर थी। फजर अपनी तरफ से काफ़ी तहकीक करके आई थी। लड़की ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर फजर को अंदर जाने का इशारा किया। धड़कते दिल पर काबू पाते फजर ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और दरवाज़ा बंद हो गया। सामने ही बड़ी मेज़ के पीछे पावर कुर्सी थी। कुर्सी पर कोई बैठा था और उसका रुख दूसरी जानिब था। ग्लास वॉल से नजर आता शहर यहाँ से बाआसानी देखा जा सकता था। अस्सलाम वालेकुम, फजर ने गले को तर करते सलाम किया। कुर्सी घूमी और सोनिया सुल्तान का वजूद वाज़ेह हो गया। 35 साला एक खूबसूरत और बावकार औरत अपने तमाम तर रौब के साथ फजर को अपनी जानिब तकती नजर आई। वालेकुम अस्सलाम। उसकी आंखों में तहीर उभरा जबकि चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो फजर को अजीब नज़रों से देखे गई। जाने कितने लम्हे जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही थी। फजर यूं ही खड़ी रही। सोनिया सुल्तान के रिएक्शन पर उसके चेहरे पर उलझन उभरी। यकीन नहीं होता, वो उसी हैरत से बोली और फिर एक झटके से उठ खड़ी हुई। जॉर्जेट की पैंट पर सिल्क का टॉप पहने स्याह बालों को फोल्ड किए वो फजर को यूं देख रही थी जैसे कोई नाकाबिले यकीन चीज़ सामने आ गई हो। फजर मिराज है ना? नाम लेकर यकीन दहानी करना चाहिए। जी, मैं ही फजर मिराज हूँ। वो बददिक्कत हंसी। सोनिया सुल्तान का रद्द-ए-अमल समझ से बाहर था। आओ बैठो। हाथ से कुर्सी की जानिब इशारा किया तो फजर मुस्कुराकर आगे बढ़ी। कुर्सी पर बैठते हुए अपना बैग नीचे कुर्सी के करीब रख दिया। गहरे सब शीशों से धूप पूरी कोशिश के बावजूद पूरी तरह अंदर दाखिल होने में नाकाम रही थी। बाहर काफ़ी गर्मी थी जबकि अंदर एसी की ठंडक से फजर को अपना वजूद पुरसुकून होता महसूस हुआ। सोनिया सुल्तान वापस बैठ गईं और फिर अपने सामने रखे लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमाईं और फिर लैपटॉप का रुख मोड़कर फजर की जानिब किया। सामने ही स्क्रीन पर उसकी वीडियो चल रही थी, वही नाइटमेयर वाली वीडियो। फजर खुद को देखे गई। उसने अब तक खुद की वीडियो नहीं देखी थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। रैंप वॉक करते वो लड़की फजर को कोई और ही लगी। वो जिस एतमाद से गर्दन अकड़ाए जख्मी रूह जख्मी आंखें लिए आगे बढ़ रही थी वो काबिले दीद थी। तुमने बेहतरीन काम किया है। यकीन नहीं होता कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी किसी नाइटमेयर को बुनने की सलाहियत रखता होगा। उन्होंने खुले दिल से फजर की तारीफ की। आवाज़ पर सकता टूटा और फजर की नज़रें स्क्रीन से हट गईं। नाइटमेयर बुनने का ख्याल कैसे आया? उन्होंने लैपटॉप वापस अपनी जानिब कर दे सवाल किया। ख्वाब तो सभी बुनते हैं, कोई तो हो जो रिवायत से हट कर आए, कोई तो हो जो नाइटमेयर को अहमियत दे। उसने मुस्कुरा कर पेशावराना अंदाज में जवाब दिया। सोनिया सुल्तान उसके जवाब से किसी कदर मुत्तफिक नजर आईं। तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है फजर? नजरें फजर के चेहरे पर जमाए उन्होंने अगला सवाल किया। अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक कंपनी के सरबराह का होता है।
جب وہ کسی نئے ملازم کو ہائر کرتا ہے۔ میری نائٹ میئرز۔ اس نے 3 لفظی جواب دینے پر اکتفا کیا۔ تمہارے لیے نائٹ میئرز کیا ہیں؟ روایتی انٹرویو سے کافی ہٹ کر ان کی گفتگو چل رہی تھی۔ وہ خواب جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے، وہ مجھے سونے نہیں دیتے، وہ مجھے جگائے رکھتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں تاکہ میں انہیں پورا کرنے کے پیچھے بھاگتی رہوں۔ وہ متاثر نظر آئیں۔ کاسٹیوم ڈیزائنرنگ کو چننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اپنے نائٹ میئرز کو حقیقی شکل دے سکوں۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بلندیوں پر راج کرنا۔ جواب دو بدو آ رہا تھا۔ کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ سونے سلطان اسے چانچتی نگاہوں سے دیکھے گئیں۔ اگر لکس میں تمہیں جگہ نہ ملے تو؟ لکس میں جگہ مجھے مل چکی ہے، تبھی میں یہاں بیٹھی ہوں، ملکہ ملون نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ پھر بھی اگر نہیں ملی تو فرق نہیں پڑتا، لکس کو ڈیزائنرز بہت مل جائیں گے اور فجر مراج کو ڈیزائن بنوانے والے۔ بات کے آخر پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جتانے والی مسکراہٹ۔ خود پرست ہو، خود پسند ہونا چاہیے، ان کے انداز میں جواب دیا گیا۔ اوکے فجر، مجھے بتاؤ کہ 2 ماہ بعد پیرس میں ایک بہت بڑا فیشن شو ہونے والا ہے۔ اگر ہم انسانی جسم کو ڈیزائن کی صورت میں پیش کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارے پاس 10 سیکنڈ ہیں۔ فجر کی بھویں سکڑ گئیں۔ دونوں آنکھوں کو چھوٹی کیے اس نے سویلا سلطان کو دیکھا جس کی نظریں جتاتی ہوئی تھیں۔ 4، 5، 6 انہوں نے گنتی شروع کی۔ جلد، گوشت، ڈھانچہ اور روح۔ وہ 7 تک گن نہیں پائیں کہ فجر کا جواب حاضر ہوا۔ ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر سنجیدگی ابھری۔ وہ لڑکی اتنی ہلکی نہیں تھی جتنا انہوں نے سمجھا تھا۔ تم سلیکٹ ہو گئی ہو۔ اگلے ہی پل مسکرا کر انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فجر پل بھر کو ساکت ہوئی، پھر اس نے سنیہ سلطان کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ کنگریچولیشنز، یو ہیو اے اسپارک۔ مبارک ہو، تم میں دم ہے۔ تمہارا کانٹریکٹ آج رات کو ای میل کر دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ رئیس جویلرز کی طرف سے تمہیں آفر آئی ہے؟ ابھی ریسیپشن پر بیٹھے بیٹھے اسے ای میل موصول ہوئی تھی۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ بالکل آئی ہے۔ تو لکس کو چننے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے جویلری نہیں، کاسٹیوم ڈیزائنرنگ کرنی ہے۔ کب سے جوائن کر رہی ہو؟ میں آج سے جوائن کر سکتی ہوں، پر مجھے پہلے کانٹریکٹ دیا جائے۔ وہ تھکی ہوئی تھی، دل کر رہا تھا یہیں بستر لگا کر سو جائے۔ رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، پر اگر اسے آج سے ہائر کر لیا جاتا تو وہ کام پر بیٹھ جاتی۔ یہی اس کا پیشن تھا، یہی اسے فجر مراج بناتا تھا۔ سونیا سلطان نے گہرا سانس لیا اور پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی۔ کانٹریکٹ آپ کو آج مل جائے گا، لیکن ہم آپ کا یہ گاؤن خریدنا چاہتے ہیں۔ قیمت کیا ہے؟ نائٹ میئرز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پھر بھی اگر آپ کو چاہیے تو $2000۔ سونیا سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ انہوں نے حیرت سے فجر کو دیکھا اور پھر ان کا ابھرنے والا کہا بے ساختہ تھا۔ جانتی ہو $2000 کتنے ہوتے ہیں؟ 5.5 لاکھ روپے۔ انہوں نے یوں کہا جیسے فجر جانتی ہی نہ ہو۔ لکس جیسی کمپنی کے لیے سادہ نہیں ہے، یہاں ایک ایک ڈیزائن لاکھوں کا ہے۔ میں نے تو پھر مناسب قیمت بتائی ہے۔ فجر کو اپنا گاؤن عزیز تھا، پر اسے فی الوقت پیسے چاہیے تھے، اتنے پیسے کہ وہ آس پاس کوئی اپارٹمنٹ رینٹ پر لے سکتی۔ ظاہری سی بات ہے، ساری عمر پرانے محلے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ جذباتی ہو کر وہ اپنا گاؤن کو سینے سے لگائے بیٹھی رہتی تو بے وقوف کہلاتی۔ موقع مل رہا تھا تو کیوں نہ فائدہ اٹھایا جاتا۔ وہ پلانر تھی، اپنے دماغ میں آنے والے ایک ایک کل کی پلاننگ کر کے رکھتی تھی، اور پوری رات اس نے پلاننگ ہی کی تھی۔ کتنے پیسوں میں کس علاقے میں اپارٹمنٹ ملتا، کتنے میں فرنش ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ منظور ہے، سونیا سلطان کو بھی وہ گاؤن لازمی چاہیے تھا، اور پھر 5.5 لاکھ زیادہ نہیں تھے، اس سے زیادہ تو وہاں بیٹھے ڈیزائنرز کی سیلری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فخر سے کندھے چوڑے کیے لک سے باہر نکل رہی تھی۔ بلندیاں اس کی منتظر تھیں، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ وہاں تک پہنچ پاتی یا نہیں۔ رئیس کی بلند و بالا عمارت سے سپہر ڈھل رہی تھی۔ رئیس اس وقت مراد عالم کے ساتھ ڈائننگ روم میں تھا۔ عروضہ، مراد اور رئیس اکثر تینوں اکٹھے لنچ کرتے تھے۔ اس وقت بھی کھانے کی میز پر ہلکے پھلکے سلاد کے ساتھ فریش جوس رکھا تھا۔ مراد عالم لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ فروا اور اس کی ٹیم کی سلیکشن ہو چکی تھی۔ فجر کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ جواب کیوں نہیں دے رہی ہے وہ؟ جوس کا گلاس اٹھائے رئیس موبائل ہاتھ میں پکڑے اسکرین کھول رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایک گھونٹ جوس کا بھی لے لیتا۔ تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ رئیس نے الٹا سوال کیا، اور تبھی فجر کی ای میل موصول ہوئی۔ سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، ایک لائن میں صاف صاف لکھا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مراد کی آنکھیں پھیلی۔ اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے فوراً رپلائی کیا، چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ فجر مراج نے اسے انکار کیا تھا؟ ہمت کیسے ہوئی ڈائن کی؟
بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے ہوتی تو گلا دبا دیتا۔ میں رئیس میں کام نہیں کروں گی، وہ اپنے سوال اور اس کے جواب اونچی آواز میں پڑھ کر سنا رہا تھا۔ رئیس کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ تو پھر کیا کرو گی؟ الٹا سوال، میں رئیس کے ساتھ کام کروں گی۔ دونوں جملوں میں بڑا فرق تھا۔ رئیس کی ابھرنے والی ہنسی بے ساختہ تھی، اس کا چہرہ سرخ پڑا، سرد آنکھوں کا تاثر نرم پڑ گیا۔ آؤٹ، لٹل مس آن مشن۔ اوہ، چھوٹی صاحبہ مشن پر رواں ہیں، وہ محظوظ ہوا۔ احسان فراموش عورت، جواب دیکھو ذرا اس کے۔ مراد عالم کے شریر میں تو جیسے شرارے بھر گئے۔ مجھے اس کا دعویٰ پسند آیا۔ وہ غیر سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو۔ لیپ ٹاپ ہٹاتے اب وہ جل کر رہا تھا۔ ریلیکس رہو ینگ مین، اس کی اپنی چوائس ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، رئیس اسے چڑھانے والے انداز میں کہتا اپنے گلاس اٹھائے باہر نکل گیا، جبکہ مراد عالم اس دن کو کوس رہا تھا جب اس کی ملاقات فجر مراد سے ہوئی تھی۔ دوسری جانب فجر ٹیکسی میں بیٹھی واپسی کی سفر پر رواں تھی۔ دونوں جانب بلند و بالا عمارت کے درمیان بنی شاہراہ پر گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے اعصاب کافی حد تک ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ مراد عالم کو منع کر کے تو دلی سکون ملا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے گزرے کئی مہینوں کا تجزیہ کیا اور پھر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ولیم نے ٹھیک کہا تھا کہ کچھ سالوں بعد جب وہ ہنسی خوشی زندگی جی رہی ہوگی تب اسے اپنی خودکشی کی کوشش پر ہنسی آئے گی، پر اسے تو ابھی سے آ رہی تھی۔ ارسل اس کے دل، دماغ اور نظروں سے بالکل ہی گر گیا تھا۔ اب اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی کہ وہ ایک کم صرف انسان سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھی تھی۔ اسے ہنسی آئی کہ وہ وقتی جذبات کو محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ ہاں، وقتی جذبات جو ہماری عادت بن چکے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے وہ محبت ہے، حالانکہ وہ تو بس فرار کی ایک راہ ہوتی ہے۔ وہ واحد شخص تھا جسے فجر نے پورے دل سے وفا کی تھی، پر بدلے میں دھوکہ ہی ملا۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ ارسل کے ہوتے ہوئے کیا وہ ان بلندیوں تک پہنچ پاتی جہاں اسے راج کرنا تھا؟ کبھی نہیں۔ وہ تو اس کے لیے اپنی پہچان تک مٹانے کو تیار تھی، پر قدرت کے فیصلوں میں اتنی حکمت ہوتی ہے کہ انسان اس وقت سمجھ ہی نہیں پاتا ارسل کا جانا اس کی زندگی سے کتنا ضروری تھا۔ یہ فجر مراج کو آج سمجھ آیا تھا۔ گہرا سانس لے کر خود پر آنے والی سبھی تکلیفوں کو قبول کیا جنہوں نے اسے آج یہاں تک پہنچایا تھا۔ ہماری زندگی میں آنے والی ساری تکلیفیں اپنے ساتھ اتنا کچھ سکھانے کو لاتی ہیں کہ ہم رونے دھونے کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے۔ اس وقت بھی وہ کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے خواب دیکھ رہی تھی، وہ خواب جن کی تعبیر کے لیے وہ رات دن محنت کرنے کو تیار تھی۔ وہ خواب جب تک پورے نہ ہو جاتے اس کے لیے نائٹ میئرز بنے رہتے، اور اس نے کھلے دل سے سارے نائٹ میئرز کو خوش آمدید کہا۔ ایڈنبرگ میں اتری یہ رات حسین تھی کیونکہ بادل ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں اور ہلکی بوندوں نے پورے ایڈنبرگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسٹر ایلبرٹ کے گھر روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا ہو۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، پر خاص خاص سبھی موجود تھے۔ نیسا مسٹر جوزف کے ساتھ نکل گئی تھی، جبکہ ولیم جارج کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ جارج ہلکی سرمئی رنگت کے ڈریس پینٹ کے ساتھ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی ڈریس شرٹ سفید تھی اور نفاست سے جمے بالوں کے سنگ وہ اتنا پروقار اور وجیح لگ رہا تھا کہ اسے دیکھے دل لگتا۔ اس سے اب بڑے بھائیوں والی وائبز آتی تھیں۔ ولیم اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا، خاکستری پینٹ پر خاکستری گول گلے والی شرٹ اور اوپر سیاہ جیکٹ پہنے وہ فارمل ہولیے میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جارج نے کنکھیوں سے اسے دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ یوں بھی ولیم کو ڈنر سوٹ پہننے کی عادت نہیں تھی۔ اب تو ناراضگی چھوڑ دو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جارج کو دیکھتے ہوئے ولیم نے کہا، یہ آج کی رات گزرنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ جارج نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، تم جانتے ہو مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ولیم نے بے بسی سے اپنی صفائی پیش کی۔ جارج خاموش رہا، یوں ہی جبرے بھیجے گاڑی چلاتا رہا۔ جارج، ولیم سے اس کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا تم کچھ دیر خاموش رہ سکتے ہو؟ بھوے سکیڑ کر اس نے پوچھا۔ ولیم کے جانب ابھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ جارج کا اسے یوں نظر انداز کرنا ولیم کو کھائے جا رہا تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ مسٹر ایلبرٹ نے جیکب سمیت انہیں خوش آمدید کہا۔ جارج نے تنفر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر جارج کا سوال نہ ہوتا تو ولیم بھی وہاں کبھی نہیں آتا۔ مسٹر جوزف نسا سمیت پہلے پہنچ چکے تھے۔ مسٹر جوزف سفید ڈریس سوٹ میں تھے جبکہ نسا ہلکے نیلے رنگ کی فراک پہنے ہوئی تھی۔ مسٹر ایلبرٹ انہیں اندر لے آئے تھے۔ مسٹر جوزف اب باقی مہمانوں سے مل رہے تھے۔ جارج نے بھی ان کی حمایت کی جبکہ نسا اور ولیم خاموش کھڑے رہے۔ نسا کا چہرہ بھی تاثرات سے عاری تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ولیم نے اسے دیکھتے پوچھا، جو جیکب کی نظروں کو محسوس کرتے غیر آرامدہ محسوس کر رہی تھی۔
میں ٹھیک ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی داخلی دروازے سے چینی رابرٹ اپنی اسسٹنٹ اینا کے ساتھ داخل ہوئیں۔ اینا سیاہ چمکتی ہوئی پینٹ پر سلک کی شرٹ پہنے ہوئی تھی، جبکہ چینی پینڈلیوں تک آتے گہرے نیلے رنگ کے چست لباس میں تھی۔ ہاتھ میں سلور رنگ کا والیٹ تھا۔ چینی کی نظروں کے تعاقب میں اینا نے مسٹر جوزف، جارج اور ولیم کو دیکھا۔ یہ بتاؤ، ان میں سے باپ کو دیکھنا ہے یا بیٹوں کو؟ اینا نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی۔ جس کو دل کرے دیکھو، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ پہلے مسٹر جوزف سے ملی، پھر جارج سے ہائی ہیلو کی۔ ابھی بھی وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا نیلی آنکھوں والی جینی رابرٹ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہی ہوگی۔ پھر وہ ولیم اور نسا کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہائے نسا، کیسی ہو؟ اس نے نسا کو گلے لگاتے پوچھا۔ نظریں ولیم پر جمی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ترکیبات سے بھاگتا آیا تھا اور آج بھی اتنا ہی بیزار لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ اس نے ولیم سے براہ راست پوچھا، جو مسکرا بھی نہیں پایا، بس ہلکا سا سر کو خم دیا۔ ہال مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ میڈیا کے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ پریس سے 2 لوگوں کو بلایا گیا تھا جو مسٹر ایلبرٹ کے خاص تھے اور ان کی ہر ترکیب کی کوریج وہی کرتے تھے۔ ایک رپورٹر تو دوسرا کیمرہ مین، اور وہی تصویریں چھپتی تھیں، وہی الفاظ لکھے جاتے تھے جنہیں مسٹر ایلبرٹ منظور کرتے تھے۔ یونیفارم پہنے بیرے ہاتھ میں مختلف مشروبات کی ٹرے اٹھائے گھوم رہے تھے۔ ان کے قریب بھی بیرا آیا تو نسا اور ولیم نے اورنج جوس اٹھا لیا، جبکہ جینی نے وسکی ملا مشروب اٹھایا۔ نازک پیندے والے گلاس کو آپس میں چیئرز کی صورت ٹکرانے کے بعد وہ اب گھونٹ گھونٹ پی رہے تھے۔ جارج دور سے بھی چینی کی نظریں ولیم پر محسوس کر سکتا تھا۔ اسے اپنے اندر لاوا جلتا محسوس ہو رہا تھا، پر وہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ مسٹر جوزف مسٹر ایلبرٹ کے ساتھ تھے، جبکہ جیکب اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا نسا کی جانب شوخی نظریں اٹھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بات چیت چلتی رہی، پھر مسٹر جوزف اور مسٹر ایلبرٹ ہال کے آخر میں بنے 2 فٹ اونچے اسٹیج پر جا کر کھڑے ہوئے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اسٹیل کی چمچ سے بجاتے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آج کی یہ شام بہت خاص ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے، واقعی کوئی دھماکہ ہونے والا تھا۔ میں اور جوزف سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ہماری دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جا رہی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے جب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں۔ ولیم ٹھٹک گیا۔ ایلبرٹ نے مسٹر جوزف کی جانب اشارہ کیا کہ باقی بات وہ کرے۔ تو آج ہی اس حسین شام میں اپنی اکلوتی بیٹی نسا جوزف کا ہاتھ ایلبرٹ کے بیٹے اور ہمارے چمکتے ستارے جیکب کے ہاتھ میں لینا پسند کروں گا۔ ولیم نے حیرت سے نسا کو دیکھا۔ یہاں آؤ نسا، مسٹر جوزف نے اسے پکارا۔ نسا نے ایک نظر ولیم پر ڈالی، جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ آج کی تقریب کا مقصد کیا تھا، اور پھر نسا تو اس رشتے سے راضی ہی نہیں تھی۔ وہ حیرت اور صدمے سے نسا کو دیکھے گیا، جس نے پلیز ولیم بڑبڑاتے ہوئے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، اسے کوئی بھی ڈرامہ نہ کرنے کی درخواست کی۔ ولیم اپنی جگہ پر ہی جم گیا، جبکہ نسا ہولے ہولے قدم اٹھاتی اسٹیج کی جانب بڑھی۔ اس کے سامنے ہی اب اسٹیج پر مسٹر جوزف کی ایک جانب نسا تھی، جبکہ مسٹر ایلبرٹ کی دوسری جانب جیکب کھڑا تھا۔ منگنی کی رسم نہیں تھی، پھر بھی دونوں کو بلا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ وہ مزید کچھ کہہ رہے تھے، پھر ولیم سن ہی نہیں پایا۔ جیکب نسا کی جانب جھک کر سرگوشی کر رہا تھا۔ نسا کا چہرہ سرخ پڑا تھا اور ولیم ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اگر نسا اس رشتے سے خوش ہوتی تو وہ یقیناً پھگڑے ڈالتا، پر اس وقت اس کا خون جل رہا تھا۔ اگر تم ہاں کر دیتے تو آج ہم بھی وہاں ہوتے۔ جینی نے ذرا سا اس کے جانب جھکتے سرگوشی کی۔ ولیم نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان نگاہوں میں بہت کچھ تھا۔ جینی کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ نظریں موڑ گیا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پائی، جانتی تھی وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، اس لیے مزید کچھ بھی کہنا ترک کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب اینا جارج کے ارد گرد گھوم رہی تھی، جس کی پوری حراست ولیم اور جینی پر لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈانس شروع ہوا۔ ہال کے سبھی لوگ کناروں پر سمٹ گئے اور درمیان میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کئی جوڑے ہلکے سروں میں بجتی میوزک پر رقص کرنے لگے۔ ان میں سے ایک جوڑا جیکب اور نسا کا تھا۔ جیکب ولیم کو جلانے کے لیے جان بوجھ کر نسا کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ اسے چھو رہا تھا، اسے غیر آرام دہ محسوس کروا رہا تھا۔ ولیم نے اس کے چہرے پر کمینہ پن دیکھا، اسے اپنا ساتھ سینے میں ہی گھٹتا محسوس ہوا۔ اسے اپنا آپ ایک قیدی سے زیادہ نہ لگا، جوزف پیلس کا وہ قیدی جس کے سارے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ وہ رخ موڑے کھانے سے سجی لوازمات کی میزوں کے جانب بڑھا اور پانی کا گلاس اٹھا کر گٹاگٹ پی گیا۔
سینے میں جلتی آگ پھر بھی نہ بجھی۔ جارج ایک جانب اپنے کسی جاننے والے سے محو گفتگو تھا۔ مسٹر جوزف بھی متوجہ نہیں تھے۔ ولیم میز پر دونوں ہتھیلیاں جمائے کھڑا تھا۔ اس کے جبڑے بچھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ جینی اس کی پل پل بدلتی حالت دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈانس ختم ہوا تو جیکب اسی کی جانب آیا۔ ولیم ہتھیلیوں کے سہارے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ ہیلو بردر ان لا۔ ولیم کی جانب جھکتے اس نے خباثت سے سرگوشی کی۔ ولیم نے سیدھا ہوتے ایک نظر جیکب کو دیکھا جو تپانے والی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ میز کی دوسری جانب چمکتی گلاس وال پر بارش کے قطرے ٹپ ٹپ بہتے دکھائی دیے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ تمہاری بہن سے دور رہوں ورنہ تم حشر نشر کر دو گے، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ دیکھ لو تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری اوقات کیڑے جیسی بھی نہیں ہیں۔ وہ اسے سلگا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے پورے قد سے کھڑے تھے۔ ولیم کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، یوں جیسے وہ بھی جیکب کو جلا کر خاک کر دے گا۔ کتھئی بال الجھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ مجھ پر اور اپنی بہن پر دھیان دینے سے بہتر ہے تم کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، کیونکہ تمہاری جیسا ناکام انسان یہی کر سکتا ہے۔ اس نے ایک قدم مزید ولیم کی جانب بڑھاتے اس پر لفظوں کا کاری وار کیا۔ ولیم کی نظریں اسی کے چہرے پر جمی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ ہنس دیا، استہزائیہ ہنسی۔ جینی کے ساتھ نسا کی نظر انہی پر تھی۔ وہ جانتی تھی جیکب ولیم کو اکسا رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک چیئرز تو بنتا ہے، اس نے جیکب کے ہی انداز میں کہتے پاس سے گزرتے بیرا کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بیرا ہاتھ میں ٹرے لیے حاضر ہوا۔ مشروب کا گلاس اٹھاتے اس نے جیکب کو چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی اس حرکت پر جیکب کے چہرے پر الجھن ابھری۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ایک ناکام انسان ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس بار وہ بھی قدم بڑھائے آگے ہوا۔ پر جو میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں با خدا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک نظر نسا کو دیکھا جو ہراساں نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ برقی کمکموں کی روشنی میں اسے ولیم کے چہرے پر جو تاثر نظر آیا تھا وہ تاثر ٹھیک نہیں تھا۔ ولیم نے ہاتھ میں پکڑا مشروب کا گلاس نسا کی جانب کر کے چیئرز کا اشارہ کیا اور پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ولیم ڈونٹ، وہ زیر لب بڑبڑائی، آنکھوں سے التجا کی۔ پر آپ سب جانتے ہیں ولیم اینڈ ڈونٹس نیور ورک۔ اگلے ہی پل ولیم نے رخ واپس جیکب کی جانب کیا اور پھر گلاس اوپر اٹھا کر جیکب کے سر پر مشروب انڈیل دیا۔ یہ اتنا تیزی سے ہوا تھا کہ جیکب سمجھ ہی نہ پایا، اسے ولیم سے ایسی توقع نہیں تھی۔ نسا سمیت جینی کا بھی رنگ فاق ہوا۔ مشروب جیکب کے منوس چہرے سے گزرتا اس کے مہنگے کپڑوں تک گیا۔ تمہاری ہمت کیسے؟ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ولیم نے میز پر رکھی وسکی کی بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے جیکب کے سر پر دے ماری۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ ساتھ نسا کی خوفناک چیخ ابھری۔ ولیم، جارج چلایا، اس کے جانب بڑھا۔ ہال کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جیکب لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اس کی پیشانی سے خون کی پتلی لکیر چہرے پر بہتی چلی گئی۔ مسٹر البرٹ کا رنگ فق ہوا جبکہ مسٹر جوزف ساکت رہ گئے۔ ان کے سامنے ہی جارج نے ولیم کا رخ اپنی جانب کرتے ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر دے مارا۔ بات یہیں رکی نہیں کیونکہ ولیم نے بھی واپس مارنا مناسب سمجھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ ہل گیا ہے؟ جارج اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہال میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیمرہ مین دھڑا دھڑ تصویریں بنا رہا تھا۔ پاگل میں نہیں، پاگل تم سب ہو گئے ہو۔ اس نے خود کو چھڑاتے جارج کو دھکا دیا اور پھر حلق کے بل چلایا۔ مسٹر البرٹ سمیت کافی لوگ جیکب کے اوپر جھکے ہوئے تھے جس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ایمبولینس کو کال کر دی گئی تھی۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ پاگل آپ ہو گئے ہیں ڈیڈ، وہ بت بنے مسٹر جوزف کو کھڑے دیکھ کر چلایا جن کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں کا سرد بند سب کو جما کر مار دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان کی گرفت ہاتھ میں پکڑے نازک سے مشروب کے گلاس پر تھی۔ وہ اسے پوری قوت سے بھینچ رہے تھے جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ ڈریکولا جیسے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پاگل میں نہیں، نسا ہو گئی ہے جو ایک ایسے شخص سے شادی کرنے کو تیار ہے جو ایک نمبر کا خبیث ہے، وہ اسی لہجے میں چلایا۔ چہرہ سرخ تھا، جسم میں لرزش تھی جبکہ گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ نسا چینی کے ساتھ لگی اپنی ہچکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاگل آپ ہیں ڈیڈ جنہیں اپنی اولاد سے زیادہ اپنی پہچان، اپنی حرمت عزیز ہے، جو اپنے مطلب کے لیے اپنی اولاد کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ انہیں زخمی نگاہوں سے دیکھے چلایا۔ لوگ سانس روکے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ کیمرے کی فلیش لائٹ کبھی ولیم کو تو کبھی مسٹر جوزف پر پڑ رہی تھی۔ پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو جارج جو ان کی ہر بات پر سر جھکا دیتے ہو۔ اپنے کندھے کو جھٹکا دیتے اس نے اپنی جیکٹ ٹھیک کی۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر نسا کو دیکھا۔ نسا کی نظریں بھی ان کی جانب اٹھیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کئی تاثرات کا تبادلہ ہوا۔ مسٹر البرٹ جیکب کو لے کر ہال سے نکل گئے۔ نسا کو روتے دیکھ کر ولیم اس کی جانب بڑھا۔ نسا ڈونٹ وری، پلیز رو مت، میں ہوں نا۔
اس کے ہاتھ تھامتے ولیم نے اسے بچے کی طرح پچکارا، پر اگلے ہی لمحے وہ ساکت رہ گیا جب نسا نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا۔ تم کیوں ہو ولیم؟ تم کیوں ہو؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ آنکھوں کا کاجل بہہ نکلا۔ وہ گلابی آنکھیں اور سرخ رنگت کے ساتھ نفرت بھری نگاہوں سے ولیم کو دیکھ رہی تھی۔ نسا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگلے ہی پل پھر اس کے جانب بڑھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ پھر سے چلائی۔ ولیم تو جیسے اپنی جگہ پر جم گیا، آنکھوں میں حیرانی ہی حیرانی تھی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میرا باپ بھائی زندہ ہیں۔ وہ پہلی بار یوں کسی کے مقابل آئی تھی۔ نسا، ولیم صدمے سے بڑبڑایا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، اسے اپنی ہی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میرا بھائی جارج ہے۔ تم سوتیلے ہو ولیم، اور سوتیلے بن کر ہم سب کی زندگی عذاب بنا چکے ہو۔ آخر تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ ولیم لڑکھڑا گیا۔ اس کی رنگت صدمے سے زرد پڑ گئی۔ عنکبوت ہمیشہ اس بھرم میں جیتا ہے کہ اس کا گھر سب سے مضبوط ہے۔ ولیم کا بھرم ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا دل بھی۔ شاید یہ اب کبھی نہ جڑتا۔ سوتیلا؟ وہ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ ان کا سوتیلا تھا؟ ہاں، تم سوتیلے ہو، اور اسے یاد رکھو۔ میں یہ شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ اب خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑ دو۔ وہ ہاتھ باندھ کر چلائی اور پھر قریب کھڑی چینی سے لگ گئی۔ چینی نے باہیں پھیلا کر اسے حوصلہ دیا، جبکہ ولیم تو جیسے جمسا گیا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، لٹھے کے مانند، اور اندر سے کسی نے روح کھینچ لی تھی۔ مسٹر جوزف نے گہرا سانس لے کر گردن اکڑا لی۔ ان کی آنکھوں میں فاتح جیسی چمک تھی۔ جارج آگے بڑھا۔ سن لیا تم نے؟ اب دفع ہو جاؤ۔ اس نے ولیم کو نفرت سے دھکا دیا۔ وہ جو بے جان سا کھڑا تھا لڑکھڑا کر گرا، اور پھر کھالی کھالی نظروں سے مسٹر جوزف کو دیکھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، استہزائیہ مسکراہٹ، اور آنکھوں کی چمک چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ولیم جوزف اونچا ہونے کی کوشش میں تھے، منہ کے بل گر گئے نا۔ ولیم کو وہ شخص اپنا باپ نہیں، کوئی انجان آدمی لگا۔ وہ خود پر قابو پاتے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر جارج پر ڈالی، پھر جینی کے گلے لگی سسکتی نسا پر۔ منظر دھندلا گیا۔ وہ زخمی نگاہیں لیے پلٹ گیا۔ اب وہ بھاگتے ہوئے دور جا رہا تھا۔ تماشے کے ساتھ ساتھ پارٹی بھی ختم ہو گئی تھی، اور جینی کو لگا جیسے سب ختم ہو گیا۔ وہ گیلی پتھریلی سڑک پر اندھا دھند بھاگتا رہا۔ نسا کے الفاظ ہتھوڑی کی طرح سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ تم سوتیلے ہو۔ اس نے تو اپنوں کے لیے اپنی شناخت تک کھو دی تھی، وہی اپنے سوتیلے کب ہو گئے؟ دل میں اٹھا درد اتنا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر بھاگتا رہا۔ گاڑیوں کے ہارن کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی۔ ایک دو بار کسی گاڑی سے ٹکرا کر گرا بھی، پر رکا نہیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر، پھر وہ تھک ہار کر نسبتاً سنسان جگہ پر فٹ پاتھ کنارے بیٹھ گیا۔ ولیم جوزف، تم بدل گئے ہو۔ مجھے نفرت ہے تم سے۔ اس شادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مجھے نفرت ہے تم سے۔ ملی جلی آوازیں اسے پاگل کرنے کو تیار تھیں۔ وہ خود کے گرد بازو لپیٹے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارش ہلکی تھی، پر بوچھار رکی نہیں تھی۔ اکا دکا گاڑی ہارن بجاتی گزر جاتی۔ وہ یوں ہی اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا رہا تھا، تاکہ وہ آوازیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ بلی، اور پھر ایک ممتا بھری آواز ابھری۔ ولیم کے اندر جلتی آگ بجھنے لگی۔ میں چاہتی ہوں تم اپنے پروردگار کو یاد رکھو۔ کوئی اسے پچکار رہا تھا، کوئی اسے پرسکون کر رہا تھا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ اشتعال آہستہ آہستہ دم توڑ گیا۔ گھٹنوں سے سر اٹھایا تو اپنے ساتھ بیٹھی جینی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ ننگے پاؤں اس کے قریب بیٹھی تھی۔ بال اور کپڑے ولیم کے ساتھ ہی بھیگ رہے تھے۔ آئی ایم سوری، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ولیم ناک کی سیدھ میں دیکھتا رہا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس نے بنا جینی کی جانب دیکھے سوال کیا۔ جینی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں کئی شکوے تھے۔ وہ سب جانتا تھا۔ تمہارے لیے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ تم یہ سب مت کرو، خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ وہ بڑبڑایا۔ کیوں؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ آج جو بھی ہوا وہ غیر متوقع تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا۔ ولیم خاموش رہا۔ بتاؤ ولیم، آخر تمہارے پیچھے اتنا کیوں بھاگنا پڑ رہا ہے؟ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ مت بھاگو، اس نے دو لفظی جواب دیا۔ وہ منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اندر جلتی آگ بجھ جائے۔ کیوں نہ بھاگوں؟ مجھے کوئی وجہ دو۔ وہ بضد تھی۔ میرے پیچھے بھاگنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں شادی شدہ ہوں۔ جینی کو لگا جیسے ایڈنبرگ کے سارے قلعے اس پر گر گئے ہوں۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہل بھی نہ پائی۔ میری ایک بیوی ہے، میں اس کا ولی ہوں، اور اس کے لیے مجھے جانا ہے۔ جانتا تھا وہ قابل بھروسہ نہیں تھی، پھر بھی بتا رہا تھا تاکہ کم از کم وہ پیچھے ہٹ جائے۔ جینی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ یہ کیسا راز افشا کیا تھا ولیم نے؟
اس نے تھوک نکل کر گلا تر کیا، کچھ بولنا چاہا پر الفاظ دم توڑ گئے۔ جارج اچھا لڑکا ہے، اسے تکلیف مت دو، وہ درخواست کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جینی کی زبان تالوں سے جا لگی، وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس کی گاڑی سڑک کنارے کھڑی تھی جس کی ہیڈ لائٹس آن تھیں۔ انہی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں برستی بوندوں کے درمیان اس نے ولیم کو خود سے دور جاتا محسوس کیا۔ وہ اس کی پہنچ سے بہت دور جا رہا تھا اور بھیگے ایڈنبرگ نے اس کے اپنی بیوی کا ولی سرپرست ہونے پر مہر ثبت کی۔ رئیس مینشن میں اترنے والی یہ صبح ہمیشہ کی طرح چمکتی ہوئی تھی۔ لانچ میں عالمگیر اور اورنگزیب خاندان کا رش لگا ہوا تھا۔ سرتاج اورنگزیب، احمد اورنگزیب صاحب کے علاوہ عالمگیر خاندان کے سبھی نفوذ وہاں موجود تھے سوائے فلک کے۔ وجاہت عالمگیر، ان کی بیوی اور ان کے دونوں بیٹے بشارت اور فخر اپنی اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھے۔ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ سب سنجیدہ بیٹھے رئیس کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ وجاہت عالمگیر چاہتے تھے آج رئیس اور فلک کے رشتے کو کسی کنارے لگا دیا جائے۔ وہ لوگ باتوں میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ احمد اورنگزیب صاحب تو بول نہیں سکتے تھے، وہ بس گردن ہاں ہوں میں ہلانے پر ہی اکتفا کرتے، جبکہ زرتاش اورنگزیب مصروف دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد سیڑھیوں پر رئیس دکھائی دیا۔ وہ فون کان سے لگائے دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے سیڑھیاں اتر رہا تھا، جبکہ دھیان فون کی جانب تھا۔ وہ آج ابھی تک آفس نہیں گیا تھا۔ شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ آج اسے ضروری کام نپٹانا تھا۔ سفید ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ رف سے ہولی میں تھا۔ وہ چلتا ہوا ان سب تک پہنچا اور پھر موبائل سامنے پڑے میز پر رکھتے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ اس کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والا مرکوب ہوئے بنا نہ رہ پائے۔ اس وقت بھی سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ جی چچا جان، بولیے، کیا ضروری بات کرنی تھی آپ کو؟ اس نے براہ راست وجاہت عالمگیر صاحب سے سوال کیا جو احمد اورنگزیب صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی ویل چیئر صوفے کے ساتھ رکھی تھی۔ آج شام ہم واپس جا رہے ہیں تو سوچا جانے سے پہلے تمہاری اور فلک کی شادی کی تاریخ رکھ دیں۔ فلک کی عمر ہو گئی ہے اور تم اپنی عمر نکال رہے ہو۔ لہجے میں سندھی انداز نمایاں تھا۔ رئیس مسکرا دیا۔ فلک کی شادی کر دیں آپ لوگ؟ کس نے روکا ہے؟ اس نے انجان بنتے الٹا سوال کیا۔ فخر کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اسے رئیس نہیں پسند تھا اور اس کی یہ باتیں مزید خون جلاتی تھیں۔ وجاہت صاحب نے ضبط کا کرا گھونٹ بھرا، جبکہ احمد اورنگزیب صاحب شکست خوردہ نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ اسے مراج الدین کی بیٹی مل گئی تھی، اب تو وہ کسی صورت فلک کو نہ اپناتا۔ میں تمہاری اور فلک کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پچھلے 13 سالوں سے تمہارے ساتھ منسوب ہے، انہوں نے چبا چبا کر کہتے یاد دہانی کرائی۔ اچھا، اس نے داڑھی کھجائی۔ پر مجھے نہیں یاد میں نے ایسے کسی رشتے کے لیے ہاں کی ہو یا پھر کبھی کسی کو منگنے کی انگوٹھی پہنائی ہو، وہ تپانے والے انداز میں بولا۔ فخر نے ضبط سے مٹھیاں بھیجیں۔ بھائی، آپ جانتے ہیں چچا کس پس منظر میں بات کر رہے ہیں، آپ صاف صاف بات کر لیں پلیز۔ زرتاش نے بات واضح کرنی چاہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مشکل سے جڑا خاندان پھر سے ٹوٹ جائے۔ صاف بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کی اور میں فلک سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ سب اس کی زندگی برباد مت کریں۔ رئیس، وجاہت صاحب دبی دبی آواز میں چلائے، وہ تمہاری عورت ہے، تم سے منسوب ہے، پورا علاقہ جانتا ہے، تم یوں مکر نہیں سکتے۔ میں نے کبھی ہاں نہیں کی تھی چچا، اور میں آج بھی یہی کہوں گا کہ میری وجہ سے فلک کی زندگی خراب مت کریں۔ وہ ابھی بچی ہے، اسے اپنی پہچان بنانے دیں۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں اپنے اپنے مرد کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ حد ہے بھائی، اس نے ناگواری سے آنکھیں گھمائیں۔ فخر کا دل کہہ رہا تھا اٹھ کر ایک مکہ اس کے منہ پر مارے اور 32 کے 32 دانت باہر نکال دیں۔ جس سمجھوتے کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوا تھا اسے بھولو مت۔ اس بار ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ رئیس سمجھوتے نہیں کرتا، سلگانے والے انداز میں اس نے واضح کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے اپنا حق لیا تھا اور بدلے میں کسی عورت کا توپ گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس بات سے بے خبر اس کے الفاظ ایک نازک لڑکی کے جذبات کو تہس نہس کر رہے تھے۔ وہ اپنی دھن میں بولتا گیا۔ 13 سال پہلے رئیس گروپ پر ایک برا وقت آ گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور وہ پیسے اسے اپنے خاندان سے مل سکتے تھے، اس خاندان سے جنہوں نے احمد اورنگزیب صاحب کو سالوں پہلے جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اس نے 13 سال پہلے عالمگیر خاندان سے رابطہ کیا اور اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ صلح صفائی کے بعد یہی طے پایا گیا کہ اسے اسی صورت میں حصہ مل سکتا ہے اگر وہ خاندان کی لڑکی سے شادی کرے گا، اور خاندان میں اس وقت صرف 10 سالہ فلک تھی۔ رئیس نہیں مانا، پر اسے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔
यूं अहमद औरंगजेब और अहमद आलमगीर दोनों भाइयों ने खुद ही समझौता कर लिया। रईस को अपने काम से मतलब था। समझौता हो गया, जायदाद मिल गई, फलक उसके नाम हो गई और दोनों खानदान फिर से मिलने जुलने लगे। इस वाक़ये के 1 साल बाद अहमद आलमगीर, जो कि अहमद औरंगज़ेब के बड़े भाई थे, वो वफ़ात पा गए। यूं ये रिश्ता मज़ीद पक्का हो गया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, पर रईस लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। 10 साल सुकून से गुजर गए। वो मज़ीद बुलंदियों पर चला गया, पर 3 साल पहले फलक ने उससे राब्ता शुरू कर दिया। वो पागल लड़की पता नहीं कितने ख्वाब सजाए बैठी थी। 3 सालों में रईस ने 13 बार इनकार किया था कि वो ये शादी नहीं करेगा। वो पुरानी और बोसीदा रिवायतों का कायल नहीं था, पर वो नहीं जानता था कि खानदान वाले किस कदर अपनी रिवायात से जुड़े थे। फलक बूढ़ी भी हो जाती तो उसकी शादी किसी और से ना की जाती। मेरी बहन के बारे में तमीज़ से बात करो रईस, फखर इस बार जब्त नहीं कर पाया। अपनी बहन को समझाओ कि औकात से ऊंचे ख्वाब नहीं देखते। उसके लहजे में नगवारी थी। फखर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब्बा, इस जाहिल शख्स से फलक को बांधना चाहते हैं आप? ये इस काबिल नहीं है। वो गुस्से से चिल्लाया। बशारत ने उसका बाजू पकड़ते उसे पुरसुकून रहने की तलकीन की। रईस खामोश बैठा तमाशा देख रहा था। तुम मुआहदा तोड़ रहे हो रईस। वो जायदाद तुम्हें मुफ्त में नहीं मिली थी। मैंने अपना हक लिया था। मैं अपना हक नहीं छोड़ता। भविष्य केड़ कर वो उन्हीं के अंदाज में बोला। वजाहत साहब ने अहमद औरंगजेब साहब की जानिब देखा, जो नम आंखें लिए तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकता, फखर गुस्से से कहते वॉक आउट कर गया। उसकी बीवी उसके पीछे लपकी। रईस की अकड़ती हुई गर्दन में ज़रा भी कमी नहीं आई। उसकी आंखें किसी भी किस्म के तासुरात से आ रही थीं। सालों बाद जुड़ा रिश्ता एक बार फिर टूट रहा था। वजाहत साहब अहमद औरंगजेब साहब से मजीद कुछ कह रहे थे, जबकि वो उठ खड़ा हुआ। ये फैसला महंगा पड़ेगा तुम्हें। बशारत इस सारे मामले में पहली बार बोला था। सस्ती चीज़ें रईस को वैसे भी नहीं पसंद। मुस्कुराहट उभरी और गायब हो गई। वो अब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। राहदारी से गुजरकर अपने कमरे के जानिब जा रहा था, जब सामने से आती फलक पर नज़र पड़ी। नजरें पल भर को टकराईं। उसकी खूबसूरत आंखों में नमी के साथ साथ हजारों शिकवे थे। सादा सियाह कमीज और अजरक की शलवार पहने, दुपट्टा कंधों पर बिछाए, बालों में पेंसिल फंसाए, वो बिना कुछ कहे करीब से गुजर जाना चाहती थी कि अचानक रईस ने उसे पुकारा, सुनो। पर वो नहीं रुकी। उसे रईस की कोई बात नहीं सुननी थी। वो नज़रअंदाज करती चलती रही, पर अगले ही लम्हे रईस ने पलटकर बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। फलक इस आफत पर घबरा गई। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो फलक, तुम बच्ची नहीं हो अब। उसकी उंगलियां फलक को अपने बाजू में घुसती महसूस हुईं। आंखों से निकलते शोले उसे जलाकर राख कर देना चाहते थे। बाजू छोड़ी मेरा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दिल के साथ साथ रईस ने उसकी इज्जत नफ्स पर भी कारी वार किया था। शहद रंग बाल जो मुश्किल से बनते थे, उनकी आबशार खुलकर कमर पर बिखर गए। ये आखिरी वार्निंग है। आइंदा मेरा दिमाग तुम्हारी वजह से खराब हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा आप कर भी नहीं सकते। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर जबान बंद नहीं हुई। शहद रंग आंखों में नमी उभरने लगी। किसी के 13 साल को ज़ाया करना कोई आपसे सीखे। ना चाहते हुए भी उसने शिकवा कर दिया। 13 साल? 13 साल? वो गुस्से से दहाड़ा। 13 साल इंतज़ार करना तुम्हारी मजबूरी थी। ये रिश्ता ना भी होता तो 13 साल वैसे भी गुजर जाते। शादी की उम्र तुम्हारी अब है, 13 साल पहले नहीं थी। ये ड्रामा बंद करो कि तुमने मेरा इंतज़ार किया है। ये 13 साल तुम्हारे ही रहे हैं। तुमने बचपन से लड़कपन और फिर जवानी में कदम रखा। ये 13 साल तुम्हारी नशोनुमा के थे। ये 13 साल तुम्हारी तालीम और तरबियत के थे। इन्हें किसी फिजूल रिश्ते का नाम मत करो। एक झटके से उसका बाजू छोड़ा। फलक लड़खड़ा गई। शहद रंग आंखों में मारे खपत के आंसू भर आए। तुम्हें पता है इंतज़ार क्या होता है? वो अब भी उसके सामने दीवार बना खड़ा था। जब एक इंसान बालिग होने के बाद अपनी ज़िंदगी के 23 साल किसी मरे हुए इंसान के लिए गुजार दे, ये होता है इंतज़ार। क्या तुम आइंदा 23 साल मेरे लिए बैठी रहोगी? नहीं ना, तो फिर ये ड्रामा बंद करो। उसने चेहरे पर हाथ फेरते खुद को नॉर्मल किया। गंदुमी रंगत में जलाल की सुर्खियां घुल गई थीं। फलक ने बेयकीनी से पलके झपक कर उसे देखा। ये कौन सा राज था जिससे वो नावाकिफ थी? विक्टिम कार्ड मत खेलो फलक, क्योंकि मैंने 23 सालों में नहीं खेला, वरना मुझसे बड़ा विक्टिम कोई नहीं। एक आखिरी तायराना नज़र उस पर डालता वो उसके पहलों से गुजर कर चला गया। पता नहीं इस शख्स को इतना गुरूर किस बात पर था। हालांकि वो चाहती तो खड़े खड़े पूरे रईस ग्रुप को खरीद सकती थी, पर कुछ चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती। उन्हें खरीदा नहीं जा सकता, उनकी बस तमन्ना की जाती है। भारी दिल लिए वो वापस अपने कमरे के जानिब मुड़ गई।
رات کے اس پہر رئیس ہیڈ آفس کے سب سے بلائی منزل کے ایک بڑے سے کمرے کی لائٹ جلتی نظر آ رہی تھی۔ رئیس اپنی کرسی پر بیٹھا ایک نئے پروجیکٹ کی فائل پڑھ رہا تھا جب لفٹ کا دروازہ ٹن کی آواز سے کھلا۔ عروضہ کی اونچی ہیل والی جوتی دکھائی دی اور ٹک ٹک کرتی لفٹ سے نکل آئی۔ ہائی ویسٹ پینٹ پر کراپ ٹاپ پہنے وہ ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے تیزی سے آگے بڑھتی نظر آ رہی تھی۔ نو فرینڈ، نو بوائے فرینڈ، نو سرکل، صرف اور صرف کلاس میٹس۔ وہ فجر کا پچھلے 6 مہینے کا ڈاٹا نکال لائی تھی۔ رئیس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھویں سکڑی ہوئی تھی۔ عروضہ رئیس تک پہنچی اور ٹیبلٹ اس کے سامنے رکھتے وہ میز پر ہی بیٹھ گئی۔ رئیس نے بھویں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پچھلے 6 مہینے کا ڈاٹا ہے۔ اس کے نام پر ایک ہی سم ہے۔ زیادہ تر کالز کلاس فیلوز کی ہی ہے۔ یہ بڑا حیران کن ہے کہ آج کے دور کی لڑکی کا کوئی سرکل نہیں۔ اس نے رئیس کو دیکھتے کندھے اچکائے۔ سینے پر بازو باندھے وہ اس کے قریب میز پر بیٹھی تھی۔ رئیس نے اس کے قریب رکھا ٹیبلٹ اٹھا لیا۔ فون کالز کی ریکارڈز، اس کے گھر کی تصویریں اور اس کی خود کی تصویریں موجود تھیں۔ وہ اسکرین سوائپ کرتے ہوئے اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ وہ رک گیا۔ وہ سنگی بینچ پر بیٹھی تھی، ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں۔ سفید اسکارف گردن کے گرد لپٹا تھا، بال جوڑے میں بندھے تھے اور چشمہ آنکھوں پر جمع تھا۔ وہ ہاتھ میں کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اسے بلایا گیا اور جیسے ہی اس نے گردن اٹھائی تصویر کھینچ لی گئی۔ جہاں تک مجھے معلوم پڑا ہے وہ کافی ڈارک شخصیات رکھتی ہے۔ وہ معلومات میں مزید اضافہ کر رہی تھی، اسی لیے وہ ڈریم سے زیادہ نائٹ میئرز پر بھروسہ رکھتی ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں۔ رئیس نے گردن دائیں جانب گرا کر اس تصویر کو غور سے دیکھا۔ آنکھوں میں بے پناہ الجھن تھی۔ عروضہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ وہ الجھی۔ میں دیکھ سکتا ہوں وہ روشنی جسے اس نے اندھیرے میں چھپا دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس سے پھوٹتی تازگی یہاں تک محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے۔ وہ اپنی ان تصویروں میں کافی مختلف ہے۔ ان تصویروں میں وہ بہت نرم دل اور خوش نظر آ رہی ہے، اچھی انرجی سے بھری ہوئی، پر حقیقت الٹ ہے۔ عروضہ نے اب تک جتنی اس پر تحقیق کی تھی اسے یہی سمجھ آیا تھا کہ وہ نازک پھولوں جیسی دکھنے والی لڑکی وہ زہریلا پودا تھی جس کے چھونے سے ہی انسان مر جائے۔ تم نے وہ دیکھا جو تم نے دیکھنا چاہا۔ رئیس نے ٹیبلٹ واپس رکھ دیا۔ انٹرسٹنگ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ میں نے جو جانا وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے پرانے محلے میں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنے والی لڑکی نے ایسے خواب کیسے دیکھ لیے، اور ان خوابوں کو پورا کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ حیران کن ہے۔ وہ میز سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گھوم کر میز کے دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بال آج بھی یوں چپکے ہوئے تھے جیسے تیل لگا کر جمائے گئے ہوں۔ بھوری رنگت کمرے کی ہلکی روشنی میں دمک رہی تھی۔ وہ سروائیور ہے، اور سروائیورز تو جہنم تک سے نکل آئیں۔ یہ تو پھر پرانا محلہ ہے۔ مشاہدہ بول رہا تھا، انسان کہاں پیدا ہوتا ہے، یہ چوائس اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ وہ جس مقام پر مرتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ایک سروائیور کا شکار کیسے کریں گے آپ؟ لیپ ٹاپ اپنی جانب کھسکاتے اس نے الٹا سوال کیا۔ اس سے پہلے رئیس کوئی جواب دیتا میز پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ناگن لفظ چمکتا نظر آیا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی لوگوں کے کانٹیکٹ نمبر ان کے اصل نام سے سیو نہیں کرتا تھا، وہ اسی نام سے سیو کرتا تھا جو وہ انہیں دیتا تھا۔ گہرا سانس لیتے اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا اور اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے فون کان سے دور کیا۔ کان کے پردے پھاڑ دینے والی میوزک کی آواز گونج اٹھی۔ ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا، کیا عمر، کیا سما، کیا زمانہ تھا۔ رئیس نے ناگواری سے فون کی اسکرین کو گھورا۔ کچھ دیر میوزک بجتا رہا اور پھر ایک زہر انگیز نسوانی آواز ابھری۔ حسینہ لوٹ آئی ہے رئیس، نسوانی کہکہا گونج گیا۔ رئیس کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ وہ مینار کی ٹاپل گینگر ہے، ہم شکل ہے۔ واللہ پہلی نظر دیکھو تو اسی کی یاد لاتی ہے، پر تھوڑی مختلف ہے۔ سونیا سلطان کس قدر دلچسپی سے بول رہی تھی۔ رئیس کو کچھ کھٹکتا محسوس ہوا۔ کیا آل فال بول رہی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل پر قابو پایا۔ ارے اب یوں نہ بنو جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ رئیس نے اس کی مٹکتی آنکھوں اور ہز اٹھاتے چہرے کو تصور کیا۔ صاف صاف بات کرو، وہ عروضہ کی جانب دیکھتے بولا۔ سونیا سلطان کو یہ خبر کیسے مل گئی تھی؟ فجر معراج، وہ آج آئی تھی انٹرویو کے لیے اور میں نے سلیکٹ کر لیا۔ تمہیں پتا ہے اس نے رئیس کو چھوڑ کر لفظ کو چنا۔ پہلی شکست مبارک ہو موت کے سوداگر، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی رئیس کو واقعی سلگا گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، گلے کا ایک بٹن مزید کھول دیا۔ ہوا میں گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ کھڑکی کے جانب بڑھتے ہوئے
اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی۔ تازہ ہوا کا جھونکا اس کے نتھنوں سے ٹکرایا تو اسے سکون کا احساس ہوا۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہانی کا رخ یوں بدل جائے گا۔ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ رئیس نے آنکھیں چھوٹی کیے سامنے کئی منزلہ فٹ نیچے نظر آتے شہر کو دیکھا۔ ٹریفک ایک لائن میں جلتی مشالوں کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اسی شہر کی فضا میں وہ لڑکی سانس لیتی تھی جو ایک ایسی لڑکی کی ہمشکل تھی جس کے کئی دشمن تھے۔ اس کے بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، تھوڑی پر چمکتا تل، اس کا انداز، اس کا اعتماد اور اس کے نائٹ میئرز اسے ایک مکمل مختلف شخصیت بناتے ہیں۔ رئیس، مجھے امید ہے تم اس لڑکی کے پیچھے نہیں آؤ گے۔ رئیس کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ جتنا کم بولتا اتنا بہترین رہتا۔ سونیا سلطان جیسی عورت کے سامنے کچھ بھی کہنا یعنی اپنے گلے پر خود چھری پھیرنے کے مترادف تھا۔ تم آ بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے رئیس، وہ میری پہنچ میں ہے۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے اس نے ایک اور وار کیا۔ رئیس نے مزید گہرا سانس لیا۔ بس یہی خبر دینے کے لیے فون کیا تھا کہ اس نے رئیس کو نہیں بلکہ لکس کو چنا ہے۔ امید کرتی ہوں تمہاری رات اچھی گزرے گی۔ شب بخیر۔ جس انداز سے فون کیا اسی انداز میں بند کر دیا۔ رئیس نے ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر پوری قوت سے پیچھے اچھال دیا۔ جس تیزی سے اس نے فون اچھالا تھا اسی تیزی سے عروضہ نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا تھا۔ اس کے انداز میں بجلی سی تیزی تھی۔ اب کیا ہوگا باس؟ فون میز پر رکھتے وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوئی۔ بلندیوں پر راج کرنا چاہتی ہے نا وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑستے وہ قدرے سکون سے بولا، آنے دو اسے، کیونکہ بلندیوں پر اسے صرف رئیس ملے گا۔ بدی کے بادشاہ نے ایک اور دعویٰ کیا اور اس کا یہ دعویٰ سچا تھا۔ عروضہ نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ رئیس یوں ہی کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ آج کی رات اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ جینی رابرٹ کو خوف محسوس ہوا۔ ولیم نے جو راز افشا کیا تھا وہ اسے ابھی تک پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ لوٹ آئی تھی۔ گلاس وال کے سامنے کھڑی تیزی سے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ولیم جوزف سے اسے اس طرح کی مذاق کی توقع نہیں تھی۔ یعنی پھر وہ جو کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگر وہ شادی شدہ تھا تو اتنا بڑا راز مسٹر جوزف سے کیسے چھپا رہ گیا؟ اور اس نے شادی کب اور کس سے کی تھی؟ جتنا وہ دماغ پر زور ڈال رہی تھی اتنا ہی یہ معاملہ الجھتا جا رہا تھا۔ آج اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر پیچھے صوفوں کے درمیان ایک میز پر تھڑا فون اٹھا کر ایک نمبر ڈھونڈا۔ نیل پٹیل کا نمبر اس نے احتیاطاً محفوظ کر رکھا تھا۔ اب وہ اسے فون ملا رہی تھی۔ دوسرے جانب ریسٹورنٹ میں کام کرتا نیل کافی مصروف نظر آتا تھا۔ آج کے موسم کے پیش نظر پورا کیفے کپلز اور فیملی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایپرن پہنے میز سے گنگناتا ہوا ویٹر کے فرازہ سر انجام دے رہا تھا۔ کاؤنٹر پر رکھا اس کا فون وقفے وقفے سے بج رہا تھا، لیکن باہر برستی بارش اور اندر بجتے پیانو کی آواز میں اسے فون کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے فون اٹھایا تو انجان نمبر سے ٹھیرو کال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کندھے اچکا کر فون واپس رکھنا چاہا تو اسکرین پھر سے چمک اٹھی۔ اس بار فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ دوسرے کان کو درمیانی انگلی سے بند کرتے اس نے فون کی دوسری جانب ابھرنے والی آواز سنی۔ ہائی نیل، جینی رابرٹ بات کر رہی ہوں۔ نیل کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ فون کو دیکھتے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا کہ اس کی بات سن سکے، پر آدھے راستے میں ابھرنے والی اس کی آواز پر رک گیا۔ تمہاری دوست کو آج تمہاری بہت ضرورت ہے، اسے اکیلا مت چھوڑو۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا کچھ کہتا فون ٹو ٹو کی آواز سے بند ہو گیا۔ نیل نے پہلے حیرانی سے اسکرین کو پھر چاروں جانب دیکھا، یقین کرنے کی کوشش کی کہ واقعی یہ حقیقت تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جینی کس دوست کی بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایپرن اتارے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی اپنی پرانی سی کھٹارا گاڑی میں بیٹھے موری فیلڈ کے جانب روا تھا۔ یہ گاڑی اس نے ذاتی استعمال کے لیے حال ہی میں لی تھی۔ وقفے وقفے سے ولیم کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ بند جا رہا تھا۔ ایک گھنٹے کی طوفانی بارش میں ڈرائیو کے بعد وہ جوزف پیلس کے سامنے کھڑا تھا، پر پہرے داروں نے اسے احاطے میں ہی روک لیا۔ وہ نیل پٹیل کو جانتے تھے، وہ ولیم کا دوست تھا، پر اوپر سے احکامات تھے کہ کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا جائے۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے پہرے داروں سے بحث کر رہا تھا، جو خود تو برساتی کوٹ پہنے ہوئے تھے جبکہ نیل پورا بھیگ گیا تھا۔ چہرے پر تھپڑوں کی صورت لگتی بارش میں وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ولیم کا دوست ہوں، مجھے اس سے ملنا ہے، برائے مہربانی مجھے اندر جانے دیں۔
وہ آنکھوں پر دونوں ہاتھ کا سایہ کیے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ولیم صاحب ابھی تک نہیں آئے اور آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پہرے داروں نے صاف صاف جواب دے دیا تھا۔ کیا باقی سب آ گئے؟ ولیم کہاں ہیں؟ اسے حیرت ہوئی اور ساتھ ساتھ پریشانی بھی۔ پہرے داروں نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ نیل نے ایک نظر چاروں جانب دیکھا اور پھر جوزف پیلس کو۔ پورا پیلس اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے چند ایک کمروں کے جہاں روشنیاں جلدی نظر آ رہی تھیں۔ ولیم کا کمرہ اندھیر تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد ایک بار ولیم کا نمبر ملایا۔ نمبر پھر سے بن جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ جب وہ پیلس کے احاطے سے باہر نکل آیا تب اسے کشادہ سڑک پر گاڑی کے ہیڈ لائٹس میں کوئی چلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ ولیم تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور پھر تیزی سے باہر نکلا۔ ولیم کے قریب پہنچ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا جو کسی صدمے کی کیفیت میں روبوٹ کی مانند چلتا آ رہا تھا۔ ولیم، ہوش میں آؤ! آواز پر ولیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رات کے اس پہر نیل کو اس کے چہرے پر کچھ نظر نہیں آیا پر جان گیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس طوفانی بارش میں کہاں گھوم رہے ہو؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ ولیم نے لب کھینچ لیے۔ آنکھوں کا نمکین پانی بارش کے پانی کے ساتھ چہرے پر بہنے لگا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ یوں ہی چل رہا تھا۔ اٹس ہرٹنگ نیل، یہ بہت تکلیف دہ ہے نیل۔ وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے یہی بول پایا۔ سب ٹھیک ہے، اوکے؟ سب ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے پکڑ کر اپنی گاڑی کے جانب بڑھا اور پھر فرنٹ سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ پچھلی سیٹ پر رکھا ایک رف سا کپڑا اٹھایا اور ولیم کو دیا تاکہ وہ بال پوچھ سکے۔ گاڑی سڑک کنارے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تو نیل نے تعصب سے اسے دیکھتے سوال کیا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے جانب متوجہ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں سوتیلا ہوں، وہ کہتے ہیں میں انہیں چھوڑ دوں، وہ کہتے ہیں میں ان کے سکون کا قاتل ہوں۔ میں انہیں کیسے چھوڑ دوں نیل؟ میں اپنی فیملی کو کیسے چھوڑ دوں؟ نیل کو اس پر ترس آیا۔ اس کے لیے فیملی سے اہم کوئی نہیں تھا۔ جن بہن بھائیوں کے لیے وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا آج انہوں نے اسے اپنے وجود سے یوں کاٹ کر پھینک دیا تھا جیسے وہ کوئی موذی مرض ہو۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا نیل، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری فیملی نے مجھے ٹھکرا دیا، وہ بھی ٹھکرا دے گی۔ میں جس کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ کسی اور کے لیے روتی ہے۔ میں اسے روز روتے ہوئے دیکھتا ہوں اینڈ اٹس ہرٹنگ۔ پہچان کا سفر اکیلے طے کرنے والا ولیم کڑی ضبط سے گزر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ جو لڑکی اس کی بیوی تھی، اس کے عقد میں تھی، جس کا وہ ولی تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، وہ کسی اور کے لیے روتی تھی، شاید اب بھی روتی ہو، اور اس کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی۔ یہ احساس موذی مرض جیسا ہے جس سے ایک مرد کو کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ نیل کو پہلی بار ولیم پر شدید غصہ آیا۔ بس کر دو ولیم، کیوں خود کو ضائع کر رہے ہو؟ بھول جاؤ اسے، وہ اتنی اہم نہیں ہے۔ کیوں اپنی زندگی عذاب بنا لی ہے؟ کیوں تم تکلیفوں کے الفا بنے گھوم رہے ہو؟ ولیم نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے سیٹ سے پشت نکالی۔ وہ اب گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فجر تک تو ٹھیک تھا پر آج جو اس کے خاندان نے اس کے ساتھ کیا تھا اس نے ولیم کو مزید توڑ دیا تھا۔ میں 3 دن بعد پاکستان جا رہا ہوں، اس نے بیٹھے بیٹھے دھماکہ کیا۔ نیل نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے ایک بار قسمت آزمانی ہے، اس نے یوں ہی آنکھیں موندے جواب دیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھیں اور دور تک برستی بارش دیکھی جا سکتی تھی۔ نیل نے گہرا سانس لیا اور پھر خود پر قابو پاتے سوال کیا، تمہارے ڈیڈ کو پتہ ہے؟ نہیں، میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ نیل نے کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر مزید بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ولیم کو جوزف پیلس کے سامنے اتارا۔ صبح ملتے ہیں۔ وہ اسے شب بغیر کہتا پلٹ گیا اور ولیم شکست خوردہ قدموں سے پیلس کے جانب بڑھا۔ قلعے کی طرح شان سے کھڑے جوزف پیلس کی اوپری کھڑکی میں کھڑے مسٹر جوزف اسے دیکھ سکتے تھے۔ ان کے چہرے پر سپاٹ تاثرات تھے۔ ولیم آہستہ آہستہ چلتا اندر داخل ہوا۔ پورا پیلس خاموشی میں ڈوبا تھا اور یہ خاموشی ولیم کے دل کو ہلا رہی تھی۔ یہ تو اس کا پیلس تھا، ان سب کا، پھر وہ کیسے سوتیلا ہو گیا تھا؟ دل سے خون رس رہا تھا۔ تکلیف تھی جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نینی، جارج اور نسا سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ نینی نہیں جانتی تھی آج کیا ہوا تھا، پر شاید جارج اور نسا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر لیا۔ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لے کر آرام دہ کپڑوں میں
کھڑکی کے ساتھ رکھے سفید صوفے پر بیٹھا تھا۔ 3 دن بعد اس کی پاکستان کی ٹکٹ تھی۔ عیسیٰ ماموں کے پاس اس کی ٹکٹ تھی، وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ اب خود پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو ایک بار پھر کیمرہ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر سے فجر اور اپنی تصویریں دیکھیں۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض تھے، وہ روز یہ تصویر دیکھتا تھا تاکہ یاد رکھے کہ اس پر ایک ذمہ داری ہے اور اسے فجر کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ فجر اور ارسل کی وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اسے اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی تھی جتنی ہمیشہ ہوتی تھی۔ اب تو وہ کافی حد تک اردو سیکھنے لگا تھا۔ بولنی ابھی تک نہیں آئی تھی پر سمجھ آتی تھی۔ کیمرہ واپس رکھتے اس نے کافی دنوں بعد انسٹاگرام کھولا تو جنید کا میسج چمک رہا تھا۔ ہیلو برو، آج میں نے تمہاری وائف کو دیکھا، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، پر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی اور وہ پاکستان کے بڑے فیشن ہاؤس میں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی پر میں اس سے بات نہیں کر پایا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا پر میں ابھی تک سوچ رہا ہوں وہ لکس جیسی بڑی کمپنی میں کیا کر رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ ولیم کئی ثانیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ میسج دیکھے گیا۔ اس کا ایک اور میسج تھا کہ ولیم کا نمبر اس سے کہیں کھو گیا تھا، اس لیے انسٹاگرام پر رابطہ کرنا پڑا، پر ولیم تو ابھی تک انہی جملوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ سانس روکے بار بار پڑھتا رہا، لب بھینچ لیے اور پھر منہ بھینچے اذیت سے ہنس دیا۔ کوئی پوچھے ولیم جوزف سے کہ وہ فجر معراج کو بھول گیا تھا یا وہ اسے یاد تھی۔ میں جلد پاکستان آ رہا ہوں، اس نے ایک لائن میں جواب دیا اور پھر انسٹاگرام بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے عیسیٰ ماموں کا نمبر ملایا۔ دوسری بار پر فون اٹھا لیا گیا۔ ولی تم ٹھیک ہو؟ وہ انہیں فون نہیں کرتا تھا بلکہ جا کر ہی ملتا تھا۔ میرے اندر بہت جلن ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ میں نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھایا تھا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو، تمہیں سکون ملے گا۔ ان کا جواب سن کر ولیم نے فون بند کر دیا۔ عیسیٰ ماموں کا بتایا گیا نماز کا طریقہ اسے ازبر تھا، پر ابھی تک وہ خود سے چاہے نماز پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر پایا تھا، اور شاید یہی شروعات تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نسبتاً وضو کیے، ایک صاف شفاف چادر نرم ملائم قالین پر بچھائے اس پر نیت باندھے کھڑا تھا۔ کھڑے ہوتے ہی وہ بھول گیا کہ اسے پڑھنا کیا تھا۔ بے بسی کی حد تھی، وہ یوں ہی لب پیچھے کھڑا تھا، یہاں تک خوبصورت کتھئی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، مجھے تو پوری نماز بھی نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں ولیم ولی جوزف آپ کے در پر آ کھڑا ہوا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ یہ ولیم جوزف کا جوزف پیلس میں پہلا سجدہ تھا، پھر اسے کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ اگلی صبح اتنی روشن اور حسین تھی کہ ولیم بستر پر لیٹے لیٹے کھڑکی سے نظر آتی روشنی دیکھ کر دھیما سا مسکرا دیا۔ وقت دیکھا تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ رات مشکل سے ہی آنکھ لگی تھی، گہرا سانس لے کر اٹھ بیٹھا۔ اسے ناشتے پر بھی کوئی بلانے نہیں آیا، دل پر عجیب سا گھوسا پڑا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا، لانج میں اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے۔ اسی بھوک کا علاج کرنے وہ کچن کے جانب روا تھا، اور جیسے ہی اس نے کچن کے دروازے سے اندر قدم رکھا وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پہلے چہرہ فک ہوا اور پھر سرخ پڑ گیا۔ سامنے ہی جارج اور لیزا، باورچن صوفی کی بیٹی، جو آج کل اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے کام پر آ رہی تھیں، دونوں شیلف کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ جارج اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور یہ منظر کم از کم ولیم کے لیے ناقابل بیان تھا۔ وہ جارج جس کا 26-27 سالوں کا ریکارڈ اس حوالے سے صاف تھا، وہ اپنی ہی گھر کی باورچن کی کم عمر بیٹی سے اس طرح کے تعلقات بنائے گا۔ جارج، ولیم دبے دبے لہجے میں چلایا۔ لڑکی آواز پر ڈر گئی اور ولیم کو دیکھتے ہی اس نے رخ پھیر لیا۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جارج نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گیٹ آؤٹ ولیم۔ اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ دوبارہ لیزا کے جانب جھکا، پر وہ اب غیر آرامدہ محسوس کر رہی تھی۔ ولیم مزید نہیں دیکھ پایا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جارج کا رخ کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ سیدھا سادہ جارج مونسٹر کب بنا تھا؟ ولیم کی سمجھ سے یہ باہر تھا۔ میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ۔ لڑکی ڈر کر کھسک گئی۔ جارج نے ولیم کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پر ولیم اس بار اس کا مکہ روک چکا تھا۔ جارج کی آنکھیں زخمی اور چہرہ سرخ تھا۔ اس بار نہیں، تم اس حد تک کب گرے؟ وہ غلط کر رہا تھا اور ولیم اسے روکنا چاہتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے روک پاؤ گے؟ جارج نے زوردار گھوسا اس کے پیٹ میں رسید کیا، اور تھوڑی دیر بعد دونوں گتھم گتھا تھے۔
ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بھائی اب روز لڑتے جھگڑتے تھے۔ شیلفوں پر رکھا سامان نیچے گرنے لگا۔ تم جارج جوزف ہو، تم اپنے مقام سے مت گرو، ولیم اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور تم اپنی اوقات میں رہو تو اچھا رہے گا۔ سامان گرنے کی آواز پر نسا کچن میں آئی تو ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر اس کی چیخ ابھری۔ انہیں چھڑانے کے لیے پہرے داروں کو بلایا گیا۔ جارج تو قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت کا کسی کو علم نہیں تھا۔ نسا نے نفرت آمیز نگاہوں سے ولیم کو دیکھا، جبکہ نینی کی نگاہوں میں کئی شکوے تھے۔ کیا ولیم کو اس سکون کا دن گزرنے دے گا؟ نینی، میری بات سنیں، وہ تڑپ کر ان کی جانب لپکا۔ بس ولیم، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بہت ہو گیا، ان کے لہجے اور آواز میں واضح تنبیہ تھی۔ ولیم تھوک نکل کر رہ گیا اور پھر وہ کچھ دیر بعد پیلس سے نکل گیا۔ اب اس گھر پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، یہاں کے لوگ اس کے نہیں رہے تھے۔ سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد وہ عیسیٰ ماموں کے پاس گیا۔ انہوں نے ولیم کو کافی حوصلہ دیا۔ رات اس نے ان کے پاس ہی گزاری، ان کے ساتھ ساری نمازیں ادا کی۔ وہ پاکستان واپس جا رہا تھا۔ ساری دھوکوں میں ایک ہی خوشی ساتھ تھی۔ اگلے دن نیل سے ملا اور اسے ساری بات بتائی۔ تمہیں پاکستان نہیں جانا چاہیے ولیم، تمہیں یہاں رہ کر اپنے تعلقات درست کرنے چاہیے۔ نیل نے اسے مشورہ دیا۔ یہاں میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اور اس لڑکی نے بھی تمہیں ٹھکرا دیا تو؟ ولیم سانس نہیں لے پایا، کئی لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، سر جھکائے مجرموں کی طرح۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک بار کوشش کر لینے دو، اس نے پھیکا سا ہنستے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ کچھ دیر مزید بیٹھے رہنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اسے جینی کا فون آیا تھا، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نیل کا چہرہ سپاٹ پڑ گیا۔ اس نے فون اٹھا کر ایک نمبر ملایا۔ اسکرین پر چمکتا جوزف پیٹرسن واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ بولو نیل، کیا خبر ہے؟ دوسری جانب سے سرسراتی آواز ابھری۔ ولیم پاکستان جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے روک لیں۔ بہت بہت شکریہ اس خبر کے لیے نیل، تمہیں ایک اچھے انعام سے نوازا جائے گا، انہوں نے سرد لہجے میں کہتے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کل آنے والی رات کیا طوفان لانے والی تھی۔ تم نے کہا تھا تم شادی شدہ ہو، کیا ثبوت ہے؟ وہ نسبتاً پرسکون گوشے میں بیٹھے تھے، شہر کا مہنگا ترین ریسٹورینٹ جہاں سیلیبریٹیز کو مکمل پرائیویسی ملتی تھی۔ تمہیں ثبوت کیوں چاہیے؟ ولیم نے الٹا سوال کیا۔ جینی نے اس کی نیلی پڑتی آنکھ کو دیکھا۔ یقیناً پھر کسی سے لڑ کر آیا تھا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھے گئی۔ دل کو منانے کے لیے کہ تم کسی اور کے ہو؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ولیم کئی لمحے خاموش بیٹھا رہا اور پھر بھوری جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا، جوزف پیلس میں اسے رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ طے شدہ کاغذ کو کھول کر پہلے خود دیکھا، فجر کا نام واضح تھا، اور پھر جینی کی جانب بڑھایا۔ نیلی آنکھوں والی جینی نے کپکپاتے ہاتھ سے وہ کاغذ تھام لیا۔ وہ واقعی میرج سرٹیفکیٹ تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم پاکستان شادی کرنے کے لیے گئے تھے؟ وہ بڑی دیر بعد بولی، لفظ ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ولیم نے نفی میں سر ہلایا۔ مذہب کے کھانے میں مسلمان لکھا دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ ولیم، تم؟ کاغذ ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے اسے دیکھے گئی۔ میں پیدائشی مسلمان ہوں جینی، جوزف پیلس نے مجھ سے میری شناخت چھین لی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ بیرا کھانے کی ٹرالی لایا اور میز پر لگانے کے بعد چلا گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ کچھ نہیں کھائیں گے۔ سادہ ٹراؤزر شرٹ پہنے جینی نے سر پر اسکارف اوڑھ رکھا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ تمہارے ڈیڈ کو پتہ ہے؟ جینی نے اگلا سوال کیا۔ ولیم نے نام سر ہلا دیا۔ پھر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس بات پر وہ حیران تھی۔ تاکہ تم اپنے دل سے میرا خیال نکال دو۔ تمہاری کمی جارج کو مونسٹر بنا رہی ہے۔ جینی اس کی بات سن کر لب کچلنے لگی۔ پورا ایڈنبرگ آج چمک رہا تھا۔ پچھلی رات برسنے والی بارش کی وجہ سے مطلع صاف تھی۔ جینی کو سمجھ نہ آیا وہ اسے کیا جواب دے۔ دل کو منانا بہت مشکل کام ہے ولیم۔ وہ پھیکا سا مسکراتی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھ پائے۔ زخمی سی مسکان اس کے چہرے پر ابھری۔ اگر میں نے تمہارے ڈیڈ کو بتا دیا تو؟ وہ آبرو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ مجھے میری بیوی کے پاس جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس بار جینی بے ساختہ ہنس دی۔ آنکھیں زخمی دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ سینے میں آگ دہک اٹھی۔ البتہ اسے ولیم کے دعوے پر ہنسی آئی، کیونکہ اسے کوئی طاقت پاکستان لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی۔ کچھ دیر وہ مزید بیٹھے رہے، پھر ولیم اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جینی رابرٹ نے فون اٹھا کر نمبر ملایا۔ مسٹر جوزف اسکرین پر چمکتا دیکھا جا سکتا تھا۔ ولیم ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ دوسری جانب موت جیسا سناٹا تھا۔ میرے پاس ثبوت ہے،
اس نے اپنی ماں کا مذہب چن لیا ہے۔ وہ انہیں آگاہ کر رہی تھی، جو پہلے سے جان گئے تھے کہ ولیم عیسیٰ ماموں سے کیوں مل رہا تھا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا اور پھر فون بند ہو گیا۔ سوری ولیم، فون بند ہونے کے بعد تعصب سے کہا اور پھر کھانے کا بل ادا کرتی ریسٹورنٹ سے نکل آئی۔ وہ اپنے حصے کا کام کر چکی تھی۔ ایک دن بعد وہ بیگ کندھے پر لٹکائے رات کے اس پہر تیزی سے بھاگ رہا تھا، اپنی موت سے بچنے کی کوشش کرتے زندگی کی جانب بھاگ رہا تھا۔ یہ جوزف پیلس کا پچھلا حصہ تھا۔ یہاں جنگل شروع ہو رہا تھا، وہی جنگل جس نے نینسی کو نگل لیا تھا۔ جوزف پیلس کے پہرے دار جارج سمیت اس کے پیچھے لگے تھے اور وہ ان سے بچنے کے لیے پوری ہمت سے بھاگ رہا تھا۔ سانس پھول چکا تھا، چہرہ سرخ پڑ گیا اور چہرے پر چمکتی پسینے کی بوندیں اس کے خوف و ہراس کو واضح کر رہی تھیں۔ تم بھاگ نہیں پاؤ گے ولیم، کوشش ترک کر دو۔ اپنے عقب میں اسے جارج کی تمسخرانہ آواز سنائی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ عیسیٰ ماموں اس کا انتظار کر رہے تھے، پر اس کے لیے اس جال سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے عقب میں شان سے کھڑے جوزف پیلس کی سب سے بالائی منزل پر مسٹر جوزف اپنے پرائیویٹ کمرے کی کھڑکی میں کھڑے تھے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ولیم کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پہرے دار اور جارج اس کے پیچھے تھے۔ انہوں نے سرد سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہاں سے بھاگتا ہوا ولیم بامشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے ہٹ گئے۔ الماری سے انہوں نے ایک تیر کمان نکالا اور واپس کھڑکی میں نظر آئے۔ دور بینی پرانا چشمہ آنکھوں پر جما کر انہوں نے کمان کو اوپر اٹھا کر اس میں ایک زہریلا اور خطرناک تیر ارسا۔ تیر کمان پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ نہ جانے یہ تیر کمان کتنے سال پرانا تھا۔ انہوں نے کمان اٹھا کر تیر کو کھینچا، کمان کی تنی میں تناؤ پیدا ہوا اور پھر انہوں نے بھاگتے ہوئے ولیم جوزف کا نشانہ لے کر تیر ہوا میں چھوڑ دیا۔ ان کا تیر اندھیرے میں بھی نشانے پر لگ جاتا تھا۔ ولیم کے ایک کاندھے پر بیگ تھا، جبکہ تیر اڑتا ہوا گیا اور اس کی گردن کے نیچے دوسرے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ اذیت بھری اس کی چیخ گونج گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گرا۔ پہرے دار ہاتھوں میں ٹارچ لیے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے اپنے جسم میں جھلستا ہوا سریا گھستا محسوس ہوا۔ وہ پھر سے اٹھا۔ ولیم، بھاگنے کی کوشش ترک کر دو، تم جانتے ہو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ جارج کی ہیس اٹھاتی آواز سنائی دی۔ ولیم پوری ہمت جمع کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ رک نہیں سکتا تھا، پر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تمام تر ہمت جمع کرنے کے باوجود چند قدم ہی چل پایا اور پھر لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پہرےدار اسے بازو سے گھسیٹتے واپس جوزف پیلس کی جانب لے جا رہے تھے۔ جارج جوزف کی پراسرار سیٹی رات کے اس پہر پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ ولیم جوزف پیلس کا قیدی تھا۔ اس نے کیا سمجھ لیا تھا وہ آسانی سے فرار ہو جائے گا؟ جاری ہے۔ اوکے فرینڈز، تو ہماری قسط نمبر 11 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اینڈ آئی ایم کمپلیٹلی شاکڈ۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ مطلب یار، مسٹر جوزف نے کیا کیا؟ فرسٹ آف آل انہوں نے اپنے تینوں بچوں کا اس طریقے سے یوز کیا ہے، ان کو اس طریقے سے اپنے مفاد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ جارج کو وہ پہلے ہی اپنے فیم کے لیے اور اپنے کام وغیرہ کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور اب انہوں نے جارج کا جو برین واش کیا وہ تو خیر کیا ہی بولیں۔ ولیم کی وہ زبردستی جینی سے شادی کروانا چاہتے ہیں، جس میں ولیم کی مرضی ہے نہیں۔ پہلے وہ چاہتے کہ ولیم فوٹو شوٹ کر لے، ان کی انڈسٹری جوائن کر لے، وٹ ایور، اور اگر ولیم ان کی بات نہیں مان رہا تو انہوں نے کیا گیم کھیلی ہے۔ نسا کو بھی اس کے خلاف کر دیا۔ بیچاری نسا کی لائف کے ساتھ بھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اس چیک اپ سے۔ ایک تو وہ مجھے بہت عجیب سا انوائنگ سا پرسن لگتا ہے، جو بھی چیک اپ ہے۔ وہ نینسی کے ٹائم پہ بھی بالکل اچھی وائبس نہیں دیتا تھا، اور نسا کے لیے تو وہ کیا ہی ولیم کے ساتھ عجیب و غریب سی باتیں کرتا ہے، اور پھر اس کو جو ٹریٹ کر رہا تھا، اس لیے جو یہ چیک اپ ہے وہ بھی بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں مسٹر جوزف کی، تو وہ کتنے گندے طریقے سے اپنے تینوں بچوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ ان کو اپنا بزنس سکسیزفل چاہیے، تو اپنی بیٹی کی اپنے دوست سے شادی کروا دی، ایک فیمس ایکٹریس کی اپنے بیٹے سے شادی کروا دی، اپنے ایک بیٹے کو ڈائریکٹر بنا دیا۔ وہ تو خود بلندیوں کو چھونا چاہ رہے ہیں، اور بچوں کا کیا؟ چلیے جو بھی تھا، اگر وہ کچھ بھی چاہ بھی رہے تھے تو انہوں نے آخر میں ولیم کے ساتھ جو بھی کیا ہے، اٹس ریئلی کنفیوزنگ۔ میں تو چاہ رہی ہوں کوئی خواب نکلے، کوئی برا خواب نکلے۔ مطلب یہ ہو گیا ولیم کے ساتھ؟ ولیم اچھا خاصا پاکستان جا رہا تھا، اور کیا کر دیا انہوں نے؟ مطلب اپنے بیٹے کے اندر زہریلا تیر
उड़स दिया। मुझे अभी भी सब कुछ प्रोसेस करने में बहुत ऐसा हो रहा है, ये आखिर में हो क्या गया। बहुत ज़्यादा मतलब कोई मूवी टाइप चल रही हो, इस तरीके से चल रहा था पूरा सीन। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें रईस साहब की, तो उन्होंने भी बेचारी फलक से शादी के लिए इनकार कर दिया। मतलब ठीक है, उन्होंने जो भी फलक को बोला कि 13 साल तुमने इंतज़ार इस तरीके से नहीं किया, तुम्हारी तो शादी की उम्र अब हुई है, जो भी बात थी वो सारी ऑन पॉइंट थी। बट अगर देखा जाए तो 10 साल की थी वो जब उसके माइंड में फीड कर दिया गया कि आपकी शादी रईस औरंगज़ेब से होगी, और अब वो इंसान उससे शादी करने के लिए मना कर रहा है, साफ इनकार कर रहा है। 13 साल से किसी बच्ची के दिमाग में ये बात डाली जाए कि आपकी उससे शादी होगी, आपके लिए हमने उसको मुंतखब किया है, वो आपका मंगेतर है, और फिर सडनली वो जो सो कॉल मंगेतर है जो कह रहा है कि मैंने तो कोई अंगूठी भी नहीं पहनाई, और जिसने बस एक अपने फ़ायदे के लिए कुछ सौदा सा किया कि ठीक है, उनके फादर को आग कर दिया गया था प्रॉपर्टी से, उनको पैसे चाहिए थे तो उन्होंने पैसे लिए और उन्होंने कहा कि आपको हमारे घर की बेटी से शादी करनी होगी। तो फलक के घर वाले भी यार अजीब थे, मतलब अपनी बेटी को ही आपने सौदे में इन्वॉल्व कर लिया। बहुत अजीब सा ये, मतलब लड़कियों की कोई अहमियत ही नहीं होती, आपको अपनी दुश्मनी दूर करनी है तो आपने लड़कियों को ही बलि चढ़ा दिया। बहुत कंफ्यूज है, सब कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें फजर की, तो उनको भी लक्स जैसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, और उन्होंने रईस वाले प्रपोज़ल को ठुकराई दिया था कितने अच्छे तरीके से। मतलब वो तो अच्छा सीन था, वो फ़नी तरीके से ठुकराया था उन्होंने। बट जो फजर की बॉस हैं, लक्स की जो डायरेक्टर हैं सोनिया सुल्तान, वो भी अजीब कंफ्यूजी औरत निकली है। मतलब रईस से उनका जो भी पास्ट में कनेक्शन रहा होगा या जो भी होगा, मुझे लग रहा है ये भी फजर को नुकसान पहुंचाएंगी यार। मतलब ये चल क्या रहा है, पूरी स्टोरी इस तरीके से हो रही है। अभी तो वली पाकिस्तान आना चाह रहा था और उसके साथ ये कर दिया। तो चलिए गाइस, फिर भी जो हमारी नावल है वो काफ़ी अच्छा पेस पकड़ चुकी है, हमारी जो प्लॉट है काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो हम बाद भी किस में देखेंगे कि आगे क्या होता है, सब कुछ कैसे आगे बढ़ेगा, और जो भी आगे की स्टोरी होगी। तब तक के लिए आपसे एक दरख्वास्त है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, मुझे आपके साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी कि जो अनकबूत की एपिसोड होती है वो मैं ऑल्टरनेट डेज पे शेयर करती हूँ। लाइक वन डे मैं अनकबूत की एपिसोड अपलोड करती हूँ, जो अदर डे होता है उसमें मोहब्बत दिल पे दस्तक का एपिसोड अपलोड करती हूँ, जो नावल मेरी सिस्टर नरेट कर रही हैं। सो जब आप पूछते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, तो आप ऐसे अज्यूम किया कीजिए कि वो नेक्स्ट डे आएगी। हो सकता है कभी कभी बाई चांस मेरे पास मेरी एपिसोड प्रिपेयर नहीं होती है, तो मैं 2 एपिसोड मोहब्बत दिल पे दस्तक के बैक टू बैक डाल देती हूँ, या कोई भी शॉर्ट नॉवल डाल देती हूँ। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी जल्दी हो, मैं ऑल्टरनेट डेज भी करूँगी। और हो सकता है कभी मेरी एपिसोड प्रिपेयर हो तो मैं बैक टू बैक डाल दूँ, तो आप उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। और जो नेक्स्ट एपिसोड है 12वीं किस्त है, मैं सोच रही हूँ उसके 3 पार्ट्स बना देते हैं ताकि आपके साथ भी मैं जल्दी शेयर कर दूँ। मतलब बैक टू बैक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऐसे शेयर कर दूँगी आपके साथ। सो फ्रेंड्स, तब तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए एंड हमें सपोर्ट करते रहिए। एंड अगर आपको हमारी नरेशन पसंद आ रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वंस। खुदा हाफिज़।